बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज़िया खान। पहलगाम एक प्री प्लान्ड, मैनेज्ड और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। एक के बाद एक हकीकतें सामने आ रही हैं। बहुत से ऐसे सवालात हैं जो अभी तक जवाब तलब हैं। 22 अप्रैल को यह वाक़या होता है। मोदी सरकार की अपनी आवाम बहुत से सवालात पूछ रही है जिसका अभी तक जवाब हमें मौसूल नहीं हुआ है। लेकिन ये हकीकत आश्कार हो चुकी है कि लिबरल डेमोक्रेसी के दावेदार भारत किस तरह से हिंदुत्व को फ़रोग़ देकर जो अक़लियतें ख़ासतौर मुसलमान हैं उनको मार्जिनलाइज करने की कोशिश कर रही हैं। पहले कसाई फिर ईसाई, ये वो नारा है जो वहाँ पर आपको अक्सर सुनने को मिलेगा। अगर भारत में मौजूद आप हों तो आपको पता होगा कि वो किस लिए इस्तेमाल करते हैं। कसाई यानी कि मुसलमानों को इससे साथ रिलेट करते हैं। हम क्योंकि जानवरों की कुर्बानी करते हैं तो उसका मकसद ये है कि पहले मुसलमानों को मारो, फिर ईसाइयों को मारो और अक़लियतों को मारो। यही वो फार्मूला है जिस पर अमल दरामद है मोदी सरकार। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद 2000 से ज़ायद मुसलमानों को अब तक इंतकाम का निशाना बनाया जा चुका है। लेकिन हो क्या रहा है कि भारत को शदीद सुबकी का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन के काउंसलर जवाद अजमल ने खिताब किया जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि जाफर एक्सप्रेस में बैरूनी मुआविनत हासिल थी। दुनिया को दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों को जवाबदेह ठहराना होगा। भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा अगर आप देखें वो उरूज को पहुंच चुका है। एक एंकर एक सयाह से जानने की कोशिश करता है कि ये तमाम तर वाक़या कैसे हुआ और हिंदुओं को कैसे बनाया गया, तो ये सयाह उसको जवाब देता है तो वो एंकर वहीं पर बौखला जाता है जिसमें वो कहता है कि जब ये वाक़या हुआ तो मुसलमानों ने हद दर्जा मदद की है जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने की, जबकि वहां पर जो फौजी थे 9 लाख वो कहीं नजर नहीं आए। 1.5 घंटे तक ये वाक़या होता रहा। यही तो वो सवाल है जो पूछा जा रहा है जिसका जवाब किसी को नहीं मिल रहा है। और सिर्फ ये इल्ज़ाम कि पाकिस्तान ने सब कुछ किया है ये काफ़ी नहीं होगा। पाक फौज ने जनाब आज बरवक्त कार्रवाई की है। दुश्मन के मजमूम मकासद को भांपते हुए उनको नाकाम बनाते हुए भिंबर के मनावर सेक्टर में दुश्मन के जासूस क्वाडकॉप्टर को मार गिराया है। भारत मुसलसल जारहियत का निशाना बना रहा है और कोशिश कर रहा है चीज़ों को एग्रीवेट करने की, लेकिन पाकिस्तान तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है। मेरा पर्टिनेंट पैनल मुझे ज्वाइन कर चुका है। मजीद देर की है मैं उनकी तरफ जाऊँगी। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं नासिर अली खान साहब, आप साबिक सफ़ीर हैं। बहुत शुक्रिया नासिर साहब, सर आपने हमें ज्वाइन किया है। उनके साथ तशरीफ हैं आगा इकरार हारून साहब और सीनियर तर्जियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया आगा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा IR एक्सपर्ट हैं, वो हमें बज़ेर स्काइप ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया शाजिया साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नादिर मीर साहब दिफाई तर्जियाकार हैं ऑन फोन। बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया है। नासिर साहब, सर आज पाक फौज ने कार्रवाई की, बरवक्त कार्रवाई की। हम मुसलसल आगाह है कि भारत किसी भी किस्म की जारहियत का मुजाहरा कर सकता है। ये उसकी बौखलाहट जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसको मैं बुखलाहट नहीं कहूँगा, मैं समझता हूँ ये पूरा एक प्लान के साथ उनके अज़ाइम हैं। ठीक, मैंने ये देखा है, आपने भी देखा होगा कि 2019 के फरवरी में जब पुलवामा का वाक़या हुआ जी, तो उसी साल अगस्त में इन्होंने 370 को एब्रोगेट किया, 35A को हटाया। तो ये एक प्लान चीज़ होती है, एक पैटर्न है। पिछले 11 साल से ये हुकूमत जो बीजेपी की, मैं समझता हूँ जो बेसिकली RSS की आइडियोलॉजी पे बेस्ड गवर्नमेंट है, आप देखें जब भी कोई ऐसा मकाम आता है, चाहे वो इलेक्शन के दिन हो या जैसे ये अब आजकल इंडस वाटर ट्रीटी के पीछे पड़े हुए हैं 1.5-2 साल से, तो ये एक प्लान ऐसा है जो मैं समझता हूँ बड़े वाज़े तौर पे नज़र आता है। अब जहाँ तक हमारे ऊपर इल्ज़ाम का ताल्लुक है, ये देखें आप कि वो एक मुल्क ऐसा जो अपने आप को इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी समझता है, वो ऐसी जगह पे जाके जहाँ कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स में अगर लोगों पे अटैक कर सकता है, या एक इंटरनेशनल ट्रीटी जैसे इंडस वाटर ट्रीटी है जो कि दुनिया की प्रॉबेबली सबसे सक्सेसफुल और लीगली बाइंडिंग किस्म की ट्रीटी है। और मुल्कों में भी अपर राइपेरियन, लोअर राइपेरियन में दरमियान में ट्रीटीज होती हैं, लेकिन वो बिल्कुल म्यूचुअल, उनका लीगल स्टैंडिंग बहुत कम होती है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके पीछे वो कुछ अरसे से पड़े हुए हैं। मेरी समझ से ये बात बाहर है, क्योंकि अगर आप ये देखें पिछले साल जो उन्होंने हमें नोटिस भेजा था, उसमें उन्होंने जो हमारे साथ दोबारा ये डिस्कस करने की पेशकश की थी, उसकी वजूहात में क्या था। एक तो क्लाइमेट चेंज है, एक जी हमारी आबादी बहुत बढ़ गई है, तीसरी चीज़ जो है कि वो जो हमारे जो वो हैं कमिटमेंट्स हैं टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज,
وہ ہم پورے نہیں کر سکتے. لیکن جو سب سے آخری اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ٹیررزم جو ہے وہ ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنے سے روکتا ہے. ذرا آپ اندازہ لگائیں, یہ آج کی بات نہیں ہے, 1.5 سال پہلے یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ دیکھیں آپ لنک بنتا ہے کہ نہیں, کہ ان کا پہلے سے یہ ارادہ تھا کہ ہم ایسا ایک فالس فلیگ آپریشن کریں گے اور پھر ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ جی غصے میں کہ بھئی ان لوگوں کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو سکتی, اور پہلی چیز ہم نے یہ کرنی ہے کہ جی ہاں. اس کے علاوہ جو بہار میں الیکشن ہے اس کا بھی ایک اوور ہینگ ہے, اس کی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. جب الیکشن آتا ہے کوئی ایسی کارروائی ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. بریگیڈیئر صاحب سر میں آپ کی جانب آؤں گی. پاک فوج نے آج بروقت کارروائی کی ہے. ہم دشمن سے سر مکمل طور پر چوکنا ہے, تیار ہیں, لیکن ہم نے عالمی برادری کو اور بھارت کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ آزادانہ تحقیقات کے لیے ہم وقت تعاون کے لیے تیار ہیں. حالانکہ یہ مطالبہ ان کی جانب سے آنا چاہیے تھا, لیکن ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں آیا, نہ ہی ان کی جانب سے یہ مطالبہ آیا ہے. لیکن سر جو ہماری امن کی خواہش ہے یہ بھی ہم نے دنیا کو بتایا ہے کہ وہ کسی طور بھی ہماری کمزوری نہیں ہے. پاکستان تو امن چاہتا ہے اور اس نے اس پہلگام کے سلسلے میں بھی آفر اسی لیے کی ہے تاکہ امپارشل ایک انکوائری ہو سکے اور سچ جو ہے سامنے آ جائے. لیکن ایشو جو ہے نا وہ ملیٹنسی ہے ہی نہیں, ایشو از جیو پالیٹکس. انڈیا اپنے پلان کے مطابق چل رہا ہے. دے ہیو این اوور سائزڈ جیو پولیٹیکل ایجنڈا. آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں جعفر ایکسپریس تو کیا ہوا, باقی کیا ہوتا رہا, کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان کے ویسٹرن بارڈر کو کیسے ایکٹیویٹ اور آگ لگائی گئی ہے, انفلیم کیا گیا. تو یہ سارا اس کا حصہ ہے کہ انہوں نے جنگ وہاں سے شروع کی. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں ابھی انڈیا کے ڈپلومیٹس کابل پہنچے ہوئے ہیں اس وقت, یعنی تھوڑا سا پہلے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکنڈ فرنٹ کھولو, یعنی کہ ادھر کشمیر میں یا پاکستان پہ انڈیا حملہ مشرق سے کرے تو ادھر سے بھی دہشت گرد پاکستان پہ حملہ کریں. تو یہ اس کا ایک پورا ایجنڈا ہے جیو پولیٹیکل جس پہ وہ چل رہا ہے. اور اسی میں بات ہوئی یہ جو انڈس واٹر ہے یا واٹر ٹیررزم کہہ لیں, اس کو وہ پرانا پلان ہے, کوئی نیا نہیں ہے کہ اسپر آف دا مومنٹ کہ یہ ہوا تو انہوں نے صبح اعلان کر دیا. اٹس ناٹ لائک دس. So they are going according to the plan. It's the policy of confrontation with Pakistan. India اس وقت ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کا آف این ایمرجنگ گریٹ پار کہ وہ اپنے آپ کو بڑی طاقت سمجھتا ہے تو نہیں اصل میں, لیکن سمجھتا ہے. تو ان کی اکانومی کو بوسٹ ملا, ویسٹرن اسٹیٹس میں ان کا ڈیاسپورا ہائی پلیسز پہ چلا گیا وغیرہ وغیرہ, وہ پتہ ہے آپ کو سب کچھ. بہرحال جو اصل ایشو ہے کہ پاکستان اگرچہ امن چاہتا ہے, اینڈ آئی کیپ ریپیٹنگ دیٹ وی شوڈ آفر پیس ٹو the Indians and to the whole world, بٹ جو انڈیا کرے گا پاکستان کین آنسر ٹٹ فیٹ اینڈ ایون ڈسپروپورشنٹ ریسپانس. اگرچہ ہم اس کو بڑھانا نہیں چاہتے, ہم ایسکلیشن لیڈر پہ مزید اوپر اس کو بڑھا کے لڑائی کو بڑھانا نہیں چاہتے, ہم تو چاہتے ہی نہیں ہے, ہمارا انٹرسٹ ہی نہیں ہے. ہم تو اکنامکس اور سیکورٹی جو پاکستان کی اس پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں. لیکن پاکستان کے خلاف جارحیت ہوتی ہے تو اس کا ہر قسم کا جواب ہم دے سکتے ہیں اور دیں گے. بالکل ٹھیک. آغا صاحب ابھی بریگیڈیئر صاحب نے بات کی انڈین ڈپلومیٹس کا. سر اس واقعے کے فوراً بعد انڈین ڈپلومیٹس کا افغانستان کا دورہ کرنا, پھر ان کے وزیر خارجہ سے ان کی ملاقات کرنا, اور پھر اس کے بعد خوارج کا پاکستان پر دراندازی کی کوشش کرنا, وہ تو ہم نے ان کو بالکل کلا کما کر دیا, صفایا کر دیا. پاکستان ان چیزوں پہ بھی پوری طرح آپ کے خیال میں نظر رکھے ہوئے ہے, کیونکہ بھارتی رہنما اس سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہمیں پراکسی کے ذریعے پاکستان میں جنگ کو جو ہے وہ ہوا دینی ہوگی. بہت شکریہ ناجیہ. دیکھیں آپ نے اور بریگیڈیئر صاحب آپ نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات چھیڑی ہے جو کہ اس وقت میرے خیال میں پاکستانی میڈیا اس کو اس طرح نہیں دیکھ رہے. وہ یہی ہے کہ جوائنٹ سیکرٹری ایکسٹرنل افیئر شرما کا اس وہاں پہ ہونا اس واقعے کے فوری بعد, اور پھر بڑے اسٹرانگ ورڈڈ کنڈیم کرنا افغانستان کا اپنا پہلگام کے ایشو کو, جبکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جعفر ایکسپریس پہ اٹیک ہوا تھا تو وہاں سے کنڈیمنیشن نہیں آئی تھی, بلکہ بڑی اسٹرانگ ورڈڈ اسٹیٹمنٹ آئی تھی اپنا, وہ اس میں نہ ہی ہم ڈیٹیل میں جائیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آئی بلیو کہ شرما مسٹ بی ویری شاکڈ کہ جب 71 جو ہے خارجی جو ٹی ٹی پی کے انفلٹریشن کروائی جا رہی تھی 71, جب ان کو یعنی کہ جہنم واصل کیا گیا اور ان کی لاشیں کو تصویریں جب دیکھی ہوگی شرما نے وہاں بیٹھ کے کابل میں, تو اس کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اتنا آسان بھی نہیں جتنا ہم بیٹھ کے پلان کر رہے ہیں کابل میں. لیکن یہ ایک بہت سیریس ایک آپ یعنی کہ ڈیولپمنٹ ہے کہ فار دی ایئرس اینڈ ایئرس پاکستان کو دونوں سائڈ کے اوپر سینڈوچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ 2006 میں جب یہ ٹی ٹی پی بنائی گئی تھی تب سے ہمیں پتہ ہے کہ یہ اپنا انڈیا نے بنائی تھی اور یہ انڈین پراکسی ہے.
اور اس کے بعد ٹی ٹی پی کو تھرو آؤٹ افغان طالبان نے جو سپورٹ دی ہے, جو انہوں نے ان کو اکاموڈیٹ کیا ہے, بلکہ فنانشل سپورٹ دی ہے, اور وہ ہمارے سامنے ہے. میرے خیال میں اس کے بارے میں اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ یہ اتنا ان کے لیے آسان, بی ایل اے والا معاملہ تو مجھے لگتا ہے انشاءاللہ الحمدللہ ختم ہی ہو گیا ہے, اس پہ اب آپ کو وہ جان تو نہیں رہی ہے, لیکن یہ جو ٹی ٹی پی والا ہے اس کو بھی آپ دیکھیے گا کہ اب زیادہ دیر پاکستان کو اس طرح نہیں تنگ کر سکیں گے. بالکل ٹھیک. شازیہ صاحبہ, ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بڑا امپورٹنٹ ایک سوال رکھنا چاہوں گی. بھارت نے 100 سے زائد جو سفارتکار ہیں ان کو بریفنگ دی, کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کیا. جب ان کی جانب سے یہ سوال کیا گیا کہ پاکستان کے خلاف جو آپ الزام لگا رہے ہیں تو اس کے کوئی شواہد تو ہوں گے, تو انہوں نے کہا کہ ابھی تحقیقات جاری ہیں. ذرا آپ یہ دیکھیے, اور دوسرا منظرنامہ یہ دیکھیے کہ 5 منٹ کے اندر پاکستان پر انہوں نے الزام بھی دھر دیا, ان کا پورا میڈیا ماتم کنا ہو گیا اور انہوں نے بولا کہ یہ پاکستان نے کیا ہے. 10 منٹ کے اندر انہوں نے ایف آئی آر بھی درج کر دی, ساری ٹویٹس بھی ہو گئیں, اور پھر وہ سارا ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا بغیر ثبوتوں کے. لیکن اب امریکی اخبار یہ کہتا ہے کہ جو بھارت ہے وہ پاکستان پر حملے کا ماحول بنا رہا ہے اور پہلگام کو اس کی بنیاد بنا رہا ہے. ہر طرف سے سوالات کیے جا رہے ہیں. اتنے کھوکھلے دعووں کے بعد بھارت کی جارحانہ عزائم, ان کی کوئی بیس ہے؟ ان کی کوئی بیس نہیں ہے, اور یہ کہیں بھی کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہیں دے پا رہے ہیں. انہوں نے بہت اچھا کیا ہے, وہ ڈپلومیٹس کو بلا کے انہوں نے ان کے ساتھ میٹنگ کر لی ہے, جو کہ ہمیں آفیشلی جو آرٹیکل 24 ہے یونائٹڈ نیشنز کا وہ استعمال کرنے کا موقع مل جائے گا, جس میں اس کے اندر باقاعدہ یہ شک موجود ہے کہ اگر کوئی ملک جو ہے وہ کسی کے اوپر ایکوزیشن کوئی لگاتا ہے اور اس کو ڈیفیم کرتا ہے, اور خاص طور پہ اس کے پیچھے جو پرپس ہے وہ ایسکلیٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, جنگ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, لڑائی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, تو اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ یو این چارٹر آرٹیکل 24 ہے, جو کہ اب ہمارے پاس پورا اختیار ہے, ہم آفیشلی اس کو لگا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اور ہم نے ہمیشہ ڈپلومیٹک جو ہے وہ راستہ اختیار کیا ہے, جس میں یہ کبھی بھی ہمارے سے کامیاب نہیں ہو پایا ہے. اور جب اس نے ہم سے کائنیٹک اس پہ اٹیک کرنے کی کوشش کیا, تو وہ تو مطلب ہسٹری آپ کے سامنے ہے کہ ان کا کیا بنا ہے. یہ اپنی تعداد کے حساب سے, اپنی آبادی کے حساب سے, اپنی فوج کے حساب سے کچھ بھی یہ دیکھ لیں تو یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ صرف ایک ٹاکنگ پوائنٹ نہیں ہے, یہ صرف ایک نیریٹو نہیں ہے, یہ ٹرائل اور ٹیسٹڈ بات ہے کہ انہوں نے جب بھی ایسا کیا ہے یہ ہمارے سے جنگ نہیں کر سکتے ہیں. اور اب بھی یہ بالکل باقی پینلسٹ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جنگ کا ماحول بنا رہے ہیں, اور جنگ کا ماحول بنانے کے لیے یہ انہوں نے مشیر ہائر کیے ہوئے ہیں اسرائیل سے. اب اسرائیل تو دنیا میں کسی بھی ڈپلومیٹک فورم کو یا انٹرنیشنل فورم کو نہیں مانتا, تو آپ اس کی انٹرنل کلیپس کو جو کہ اباؤٹ ٹو بی ہیپننگ ہے, یا آپ اس کی انٹرنیشنل آئسولیشن ہے اس کو دیکھ لیں, تو اس کے مشوروں پہ بھی کام کرتے ہوئے ہمارا نقصان جتنا بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس سے بہت زیادہ نقصان آپ کا ہوگا. ایک اور بات میں کہنا چاہتی ہوں, کیونکہ ہم پینک یا وحشی ہو کر, یا ہماری کوئی نیریٹو جو ہے وہ ایسی نہیں, ہسٹیرک نہیں ہوتی, انفلیمیٹری نہیں ہوتی, تو شاید اس سے یہ تاثر جاتا ہوگا کہ ہم شاید جنگ نہیں کرنا چاہ رہے, یا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں, بالکل نہیں ہے. ہمارا طریقہ ہی یہ نہیں ہے. ہم منہ سے جھاگ نکال کے اس طرح کی بیان بازی نہیں کرتے ہیں. جنگ کی بات آئی تو جنگ بھی ہم اس سے بہت پہلے کر چکے ہیں, لیکن ہم اپنا ڈپلومیٹک کورس جو ہے وہ بالکل نہیں چھوڑتے. تو ایک تو یہ کہ پاکستان کو فوراً کنونشن جو ہے یو این چارٹر کی 24 کے اندر جا کر باقاعدہ کہ آپ ایک ملک پر ایکوزیشن لگا رہے ہیں, ڈیفیمیٹری سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں فار دا پرپز آف کائنیٹک اٹیک, اور دونوں باتوں کے ثبوت ہمیں ان کے باقاعدہ ان کے میڈیا سے مل جائیں گے, ان کی پبلک سٹیٹمنٹ سے مل جائیں گے, ان کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ سے, پلس ہمیں آرٹیکل 57 جو ہے ہیلسنکی ایکارڈ کا وہ بھی ریووک کروا دینا چاہیے. انڈس واٹر ٹریٹی کے ساتھ ہی, ٹریٹی اٹ سیلف ایک بہت بائنڈنگ اور بہت اسٹرانگ کانٹریکٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ ہمیں ہیلسنکی ایکارڈ میں بھی چلا جانا چاہیے 57 کے, کہ آپ ریسورسز جو ہیں ان کو آپ ہیومینٹیرین گراؤنڈ پہ بھی اور ویسے بھی آپ ان کو روک نہیں سکتے اور اللیگل ہے. اس کے علاوہ میں ایک اور چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گی, ان کی جو انٹرنیشنل آئسولیشن ہے. الجزیرہ نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں
انہوں نے 20 نغمے جو ہیں 20 گانے پبلش کیے ہیں آن ایئر کیے ہیں اور وہ سارے کے سارے جو ہیں ان کی ورڈنگز ان کا باقاعدہ جو ریٹورک ہے ان کے الفاظ جو ہیں وہ سارے اس رپورٹ میں موجود ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے پورے ہندوستان میں وائلنس اتنا بڑھ رہا ہے اور یہ گانے جو ہیں یہ سورس کیے جا رہے ہیں جو یوتھ ونگ ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کا اس سے اور ان کی ورڈنگ کے اوپر اتنا زیادہ انٹرنیشنلی اعتراض ہے جس کے اندر باقاعدہ انسائٹمنٹ ہے کہ مسلمانوں کو مار دو مسلمان جو ہے یہ ہم سے الگ ہیں یہ کلمہ پڑھنے والوں کو باہر نکال دو یہ منافق ہیں یہ آپ کے خلاف کنسپیریسیز کرتے ہیں اتنی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ پہلگام کا اٹیک کتنا زیادہ سوچی سمجھی اسکیم تھی کہ اس کے بعد آپ کے پاس تیار کیے ہوئے گانے بھی تھے اور مجھے بالکل حیرت نہیں ہوگی کہ ان کے پاس کوئی تیار کی ہوئی فلم بھی ہوگی. بالکل ٹھیک. اچھا ایمبیسڈر صاحب سر اوور آل اگر ہم دیکھیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مودی سرکار جس انداز میں اپنا بیانیہ دنیا کو بیچنا چاہتے تھے کیا وہ بکا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا چین کی جانب سے جو بیان سامنے آیا ان کے وزیر خارجہ وانگ جی نے پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا دونوں ملکوں سے کہا کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور سچویشن کو ڈیفیوز کریں. اسی طرح اگر ہم دیکھیں نا امریکہ کی جانب سے بھی ان کا من پسند بیان نہیں آیا جس طرح سے وہ چاہتے تھے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی یہی کہا کہ یہ دونوں ممالک اس مسئلے کو دیکھ لیں گے. پھر ابھی میں پڑھ رہی تھی کہ سابق امریکی نائب وزیر خارجہ رابرٹ رافیل انہوں نے بھی پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا ہے. تو وہ جو بیانیہ بیچ کر اپنے مضموم سیاسی عزائم مودی سرکار حاصل کرنا چاہتی تھی اس میں کافی سکی ہے ان کو. دیکھیے دو قسم کے عزائم ہو سکتے ہیں نا, ایک ڈومیسٹک جو اپنی پبلک کی کنزمپشن کے لیے ہے, دوسری انٹرنیشنل. جہاں تک انٹرنیشنل ان کی عزائم ہیں یا اپنے انٹینشنز کو پروموٹ کرنے کی بات ہے تو وہ لوگ تو بالکل بھی بیوقوف نہیں ہیں, وہ بڑی جلدی سمجھ جاتے ہیں اور وہ سوال بھی صحیح پوچھتے ہیں. انفارچونیٹلی بدقسمتی سے 1.4 ارب عوام جو ہے انڈیا کی ان بیچاروں کو اس قدر بیوقوف بنایا جا رہا ہے پچھلے 11 سالوں سے. انڈیا کی جو مڈل کلاس ہے وہ تقریباً 400 ملین کے قریب ہے, باقی بیچارے جو ہیں وہ بیسکلی غریب لوگ ہیں. اچھا ان کو ہر دفعہ جب الیکشن آنے لگتا ہے تو ان کا جو نیریٹو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی اس کو اٹینشن ڈائیورٹ کرو اس بات سے کہ جو ہم نے پچھلے الیکشن میں وعدے کیے تھے وہ ہم پورے نہیں کر پائے تو ہم کوئی نیا مدعا کھڑا کرتے ہیں, ایک نئے کمیونٹی کو یا ایک ملک کو ڈیمونائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کو یہ لگے کہ جو ہمارے مسائل ہیں ان کا فلانی جگہ جو ہے نا اس کو ہم دوشوار کر سکتے ہیں. اب اس میں مجھے جو مطلب ایک طرح سے افسوس بھی ہوتا ہے کہ جو قوم پرستی کا یہ نیریٹو ہے وہ اس حد تک بڑھ گیا کہ ایک پیو کا سروے ہوا پچھلے دنوں جس میں آپ یقین نہیں کریں گے 60% عوام جو ہے انڈیا کی وہ نہ صرف یہ سمجھتی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ جنگ لڑ کے جیت سکتے ہیں بلکہ ہم پاکستان اور چین کو کٹھا ہینڈل کر کے دونوں سے جنگ بیک وقت جیت سکتے ہیں. تو میں ان کو عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جنگ جو ہے اور یہ کھیل جو کھیل رہی ہے یہ سرکار آپ کے ساتھ یہ اتنا خطرناک کھیل ہے کہ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہو سکتا, آپ لوگوں کو بتایا نہیں جاتا. جب 2 نیوکلیئر آرمڈ سٹیٹس ایک دوسرے کے بالکل اتنے کانٹیگوس جسے کہتے ہیں لگی ہوئی ہوتی ہیں ان کا جو ایکسچینج ہوتا ہے وہ منٹس اور سیکنڈز میں ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی میزائل ہماری طرف آ رہا ہے ہمیں کوئی طریقہ نہیں بتانے کا کہ یہ کنونشنل میزائل ہماری طرف داغا گیا ہے یا یہ نیوکلیئر میزائل ہے. تو ایسی صورتحال میں اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور ایک نیوکلیئر جسے کہتے ہیں کنفلیگریشن ہو گیا, یعنی کہ ہم نے ادھر سے نیوکلیئر میزائل چلانے شروع کر دیے انہوں نے ادھر سے شروع کر دیے, تو میں آپ یہ ریسرچ کر کے دیکھ لیں کہ جتنے ہمارے پاس اور ان کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں جو تقریباً کوئی میرے خیال میں ملا کے کوئی 400 ہیں, اگر اس کے 10% ویپن بھی چل جائیں تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں اور انڈیا کی عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف انڈیا اور پاکستان نہیں تباہ ہوتے, یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ پہلے تو لاکھوں لوگ تو پہلے دھماکے میں ختم ہوتے ہیں
اس کے بعد کروڑہا لوگ جو ہیں وہ جو اس کی روشنی کی ہیٹ ہوتی ہے اس سے ان کی پوری کھال اتر جاتی ہے. اور تیسرا جو گیس کا ایک بہت بڑا بگولا آتا ہے اس سے میں کہتا ہوں سینکڑوں نہیں لاکھوں لوگ اسی وقت ختم ہو جاتے ہیں, انفراسٹرکچر ٹوٹتا ہے. اچھا, اس کے بعد جو بادل اٹھتا ہے, جو ایش کا بادل اٹھتا ہے, وہ 10 سال تک ہوا میں رہے گا. یہ ساری وہ حقیقتیں سر جو دنیا کو دیکھنی چاہیے کہ یہ دو ملکوں کے درمیان نہیں ہوگی, پھر پورا خطہ اور ہو سکتا ہے پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جائے. بہت شکریہ سر آپ کا, ناصر خان صاحب سر آپ کا بہت شکریہ, آغا اقرار ہن صاحب سر آپ کا بہت شکریہ, ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہی. بریگیڈیئر نادر میر صاحب سر آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, سلسلہ جاری رہے گا لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا, بعد میں جوائن کیجیے گا ہمیں.